काशानाए बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है सैर व सलूक के इब्तिदाई रास्ते, शराए हदीस उन्वान बसरी। किताब के मुसन्निफ़ हैं उस्ताद मोहम्मद बाकर तहरीरी। किताब का तर्जुमा किया है सकलैन ज़ैदी साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी आखिरी और 22वीं रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। सफ़ा नंबर 375। 5वीं फ़सल का आखिरी हिस्सा है और 5वीं फ़सल में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का तरबियती दस्तूर अमल बयान हो रहा है और बंदगी की असल हकीकत और उसको गुजारने के तरीक़े बताए जा रहे हैं। उसी की ज़ेल में हम आगे बढ़ रहे हैं और उन अहम तरीन नमाज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिससे कि परवरदिगार की बंदगी हासिल होती है और इंसान एक आसूदा ज़िंदगी गुजार सकता है। नंबर 1 है नमाज शब। मुस्तहब नमाज़ों में से एक अहम तरीन नमाज तहज्जुद है। इसके अनगिनत फ़ज़ाइल और बेतहाशा बरक़ात बयान की गई हैं। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐसा कोई नेक अमल नहीं कि जिसको बंदा अंजाम दे और इसका अजर कुरान में बयान ना किया गया हो, मगर नमाज तहज्जुद का सवाब अल्लाह ताला ने इस वजह से बयान नहीं फरमाया कि इसकी अज़मत और इसकी शिद्दत खुदा की नज़र में हद से ज़्यादा है। खुदा फरमाता है, कोई नहीं जानता इस नूर के बारे में जो खुदा ने लोगों के लिए मख्फी रखा है, इस अमल की जज़ा और बरकत के तौर पर जो वो अंजाम देते हैं। ये हदीस है वसाइल शिया की जिल्द नंबर 8 में और सफ़ा नंबर है 164। रिवायत का नंबर है 13 और सूरह सजदा की आयत नंबर 17 का भी ये तर्जुमा था। हम दोबारा बयान कर देते हैं तर्जुमे को। सूरह सजदा आयत नंबर 17। कोई नहीं जानता इस नूर के बारे में जो खुदा ने लोगों के लिए मख्फी रखा है, इस अमल की जज़ा और बरकत के तौर पर जो वो अंजाम देते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम को 3 बार नमाज शब की ताकीद फरमाई। ये हदीस भी वसाइल शिया की जिल्द नंबर 8 में मौजूद है। सफ़ा नंबर 145 है और रिवायत का नंबर है 1। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, मोमिन की शराफत रात को नमाज शब पढ़ने में है। यह हदीस भी वसाइल शिया की जिल्द नंबर 8 और रिवायत का नंबर है 2 मौजूद है। एक और रिवायत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हूद की आयत नंबर 114 में इरशाद फरमाते, नेकियां बेशक बुराइयों को दूर कर देती हैं। इसी की ज़ेल में आगे हम बयान कर रहे हैं कि एक मोमिन का रात को नमाज पढ़ना इसके दिन के गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और ये हदीस वसाइल शिया की जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 146 और रिवायत का नंबर है 4। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम कलाम इलाही की इस आयत यानी रात को इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, सूरह सजदा की आयत नंबर 16 है ये, कि ज़ेल में बयान करते हैं कि ये आयत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के बारे में नाजिल हुई जो शियों में से हैं। वो रात के पहले हिस्से में सोते हैं और जब 2/3 रात गुज़र जाती है या इतनी कि जितनी खुदावंद चाहता है तो शौक़ से, खौफ से और तड़पते हुए खुदा की बारगाह में पनाह लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका तज़किरा फ़रमाया और आगाह फरमाया
کہ اس نے ان تہجد گزاروں کو کیا عطا فرمایا ہے، اور یہ کہ ان کو اپنے قرب میں قرار دیا، ان کو اپنی جنت میں داخل فرمایا، اور ان کو اپنے خوف کی بدولت روز قیامت ان کو اپنی امان عطا فرمائی۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 154 اور روایت کا نمبر ہے 26۔ امام صادق علیہ السلام ایک اور روایت میں فرماتے ہیں، نماز شب چہرے کو خوبصورت، اخلاق کو نیک، اس کی بو کو پاکیزہ، اور رزق کو فراوان اور قرضوں کو ادا کرنے کے قابل بناتی ہے، پریشانیوں اور غموں کو دور کرتی ہے اور آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 151 اور روایت کا نمبر ہے 17۔ اور نماز شب کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے مفاتیح جناح اور توضیح المسائل سے رجوع کر سکتے ہیں آپ تمام سامعین۔ نمبر 2 ہے روزانہ کی نافلہ نمازیں، اور صفحہ نمبر ہے 377۔ نماز شب کی تاکید کے بعد سب سے زیادہ جس مستحب نماز کی تاکید کی گئی ہے وہ فجر کے نوافل ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے راوی سے فرمایا، نماز وتر اور 2 رکعت نماز کو زین یعنی سواری پہ بھی پڑھا کرو۔ اور یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 90 روایت نمبر 2 میں موجود ہے۔ امام کا یہ کلام اس نفل نماز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ اگر سواری پر بھی ہوں تب بھی اس کو ادا کریں۔ روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر میں ہوں یا گھر میں، ان 13 رکعت نماز یعنی نماز شب کی 8 رکعت، نماز شفا کی 2 رکعت، وتر 1 رکعت اور نماز فجر کی نافل 2 رکعت کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایت وسائل شیعہ میں ہے اور صفحہ نمبر 91 پہ ہے اور روایت کا نمبر ہے 6۔ نافلہ نماز فجر کے بعد نافلہ مغرب کی سب سے زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس کو سفر میں، اپنے وطن اور گھر میں یعنی ہر حال میں پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ اور یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 86 پر اور روایت کا نمبر ہے 1۔ اسی طرح سے نافلہ ظہر اور عصر کو پڑھنے کے بارے میں بہت ساری روایات میں تاکید کی گئی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز کو ادا کرتے تھے جب سورج نیچے جانا شروع ہو جاتا تھا، اور سورج کے زوال کے وقت 8 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ نماز اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز کہلاتی ہے۔ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمت الہی کی ہوائیں چلتی ہیں اور خدا اپنی مخلوق پر نگاہ ڈالتا ہے۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 4 میں موجود ہے اور صفحے کا نمبر ہے 61، روایت ہے 6۔ بہت ساری روایتوں میں نافلہ عشاء پڑھنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی کو خدا اور روز قیامت پر ایمان ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے وتر ضرور پڑھے گا۔ اور یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 94 اور روایت کا نمبر ہے 1۔ اس روایت میں نافلہ عشاء کو وتر سے تعبیر کیا گیا ہے، مگر یہ اس وتر سے مختلف ہے جس کو نماز شب میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا نام وتر لغوی معنی 1 اس وجہ سے ہے کہ اس کی 2 رکعتوں کو ملا کر 1 رکعت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اسے وتیرہ بھی کہا گیا ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی سفارشات کے ذیل میں خدا تک پہنچنے اور سیر و سلوک کے راستے پر چلنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ نمبر 1 سیر و سلوک کے عملی دستورات میں نرمی اور میانہ روی رکھیں، اور نمبر 2 عملی طور پر ایسا پلاننگ کریں کہ مستقل مزاجی سے عمل کریں کہ جو آسان مگر مسلسل اور پائیدار ہو۔ نمبر 3 جو اس راستے پر چل کے اس کے روحانی نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سالکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافلہ نماز پڑھتے رہیں کہ جن کو دن اور رات کے اوقات میں ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اپنی جسمانی طاقت اور اپنی روحانی شوق کو سامنے رکھ کر آگے بڑھیں۔ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نافلہ نمازیں ادا کرنا شروع کریں اور بتدریج اضافہ کرتے جائیں، یہاں تک کہ ان کو انجام دینے سے خدا کا روحانی قرب حاصل ہونے لگے۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ زیادہ اہم نوافل سے شروع کریں، پھر کچھ عرصے بعد تمام نوافل کو ادا کرنے میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے سالک کی تربیت کی خاطر اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ان نوافل کی قضا بھی ادا کی جائے۔ اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ رات کے نوافل کی قضا کو دن میں اور دن کے نوافل کی قضا کو رات میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روایت میں یہاں تک بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی نوافل کی برکات حاصل کرنا چاہتا ہے مگر اس کی قضا ادا نہ کر سکتا ہو تو ہر رکعت کے بعد بدلے 1 مد یعنی 750 گرام کھانا کسی ضرورت مند کو دے دے۔ نمبر 3 ہے دوسری مستحب نمازیں اور صفحہ نمبر ہے 379۔ مذکورہ مطالب کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پر گامزن رہنے کے لیے سالک کے لیے بہتر ہے کہ وہ دوسری مستحب نمازیں ادا کرنے کی پابندی کرے جو کہ قمری مہینوں کے مطابق ہفتے کے مختلف دنوں میں پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک خاص نورانیت ہے، خاص طور پر رجب، شعبان اور رمضان میں نوافل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف حاجات کو پورا کروانے کے لیے ان مختلف نمازوں کو ادا کرنا چاہیے جو ائمہ علیہم السلام کی طرف سے شیعوں کو ہدیہ کیا گئی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سختیوں، پریشانیوں میں اور ان کے ہر جھنجھٹ سے نمٹنے کے لیے ظاہری اسباب کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز یا اس جیسی دیگر عبادات کے ذریعے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ اس طرح سے خدا ظاہری وسائل اور اسباب کے لیے اس کے تک و دو کے اثرات کو مطلوبہ نتائج عطا کرتا ہے۔ یہ نمازیں مفاتیح الجنہ اور دوسری کتب احادیث میں ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر 4 ہے کہ قرآن کریم پڑھنا۔ مختلف آیات اور روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن شریف پڑھا جائے اور سیکھا اور سکھایا جائے، اور ایسا کرنے سے ان گنت فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور یہ حدیث بھی موجود ہے وسائل شیعہ کی جلد نمبر 6 میں اور صفحہ نمبر ہے 165 اور روایت کا صفحہ نمبر ہے 165 اور 260۔ یہاں تک کہ قرآن کریم کو صرف دیکھنا اور سننا بھی ایک عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 205 روایت نمبر 5 اور 6۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی کتاب خدا سے بغیر پڑھے کوئی حرف سنے گا تو خدا اس کے حساب میں ایک نیکی لکھے گا، پڑھنے والے کی ایک برائی کو ختم کر دے گا اور اس کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ نماز کی حالت کے علاوہ اگر کوئی اسے دیکھ کر قرأت کرے گا تو ہر ایک حرف کے بدلے خدا اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اس کی ایک برائی کو ختم کر دے گا اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ جو قرآن کے ظاہری حروف میں سے کچھ سیکھے گا تو خدا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کی 10 برائیاں ختم کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آیت کے بدلے صرف، بلکہ ہر حرف کے بعد حرف با، تا اور اس کی طرح کے ہر حرف کے بدلے۔ پھر آپ نے فرمایا اور جس نے نماز میں بیٹھے ہوئے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا تو خدا اس کے لیے 50 نیکیاں لکھے گا، 50 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی اور اس کے 50 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اگر کسی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھا تو خدا اس کے حصے میں 100 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 100 برائیاں ختم کر دی جائیں گی اور اس کے 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اگر کسی نے ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ کر ختم کیا تو چاہے تاخیر سے ہوں یا جلدی مگر اس بندے کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ یہ روایت بھی وسائل شیعہ میں موجود ہے اور صفحہ نمبر ہے 188، روایت کا نمبر ہے 6۔ قرآن شریف کو ہر حال میں پڑھتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے اور اس کی صورتوں کے بہت سے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ سالک امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرے کہ قرآن ایک عہد ہے جو خداوند کریم نے اپنی مخلوق سے کیا ہے۔ بس ایک مسلمان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس عہد پر ایک نظر کرے اور ہر روز اس میں سے 50 آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر
वसाइल शिया में मौजूद है और सफ़ा नंबर है 198, रिवायत का नंबर है 1। इसी तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से नक़ल फरमाया, वो घर कि जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता हो और खुदा को याद किया जाता हो, इसमें बरकत ज़्यादा हो जाती है। मलाइका इसमें हाजिर रहते हैं, शयातीन इससे दूर रहते हैं और अहले आसमान को इसमें से नूर निकलता हुआ दिखता है। जिस तरह से अहले ज़मीन को सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, वो घर जिनमें कुरान शरीफ की तिलावत नहीं की जाती और जहाँ खुदावंद करीम को याद नहीं किया जाता, तो वहाँ बरकत कम और मलाइका इनसे दूर दूर और शयातीन वहाँ हाजिर रहते हैं। ये हदीस भी वसाइल शिया में है, जिल्द नंबर 6 में, सफ़ा नंबर 199, रिवायत का नंबर है 2। नंबर 5 है दुआएं पढ़ना। दुआएं पढ़ना और अपनी हाजात के लिए दुआएं मांगना इन कामों में से है कि जिनके बारे में कुरान और सुन्नत में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। इनको इबादत और इबादत की असल जड़ बल्कि अफजल तरीन इबादत के तौर पर बयान किया गया है। ये हदीस भी वसाइल शिया की जिल्द नंबर 7 में है, सफ़ा नंबर 64 पर है और रिवायत का नंबर है 4। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा के गज़ब का शिकार वो लोग होते हैं जो खुदा की इबादत के सामने तकब्बुर करते हैं और जो खुदा के पास है इसको खुदावंद से तलब नहीं करते। ये हदीस भी मौजूद है वसाइल शिया में और सफ़ा नंबर है 23, रिवायत का नंबर है 3 और जिल्द है 7। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में कि कौन सी इबादत बेहतरीन है, ये फरमाया, कोई भी चीज़ खुदा के नज़दीक इससे बढ़कर नहीं कि खुदा से मांगा जाए और जो कुछ भी इसके पास है वो तलब किया जाए। और ये हदीस भी वसाइल शिया की जिल्द नंबर 7 में है, सफ़ा नंबर 30 है और रिवायत का नंबर है 2। एक रावी लिखता है कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना कि उन्होंने फरमाया, दुआ करना तुम पर लाजिम है क्योंकि इस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं कि जो तुमको खुदावंद के नज़दीक कर दे। ये हदीस भी वसाइल शिया की जिल्द नंबर 7 में है और सफ़ा नंबर 30 है और रिवायत का नंबर 3 है। हमारी दुआओं के 2 पहलू होते हैं, एक ये कि खुदा की सिफ़ात जमाल और जलाल को उजागर किया जाता है और दूसरा ये कि इससे दरख्वास्त की जाती है कि दुनियावी और उखरवी हाजात को पूरा किया जाए। इन दोनों जहत को मद्देनज़र रखने की बहुत ताकीद की गई है और इन दोनों के आदाब भी बयान किए गए हैं। बहुत सारी दुआएं और मुनाजातें हैं जो आइम्मा अलैहिस्सलाम की तरफ से बयान की गई हैं और जो ये 2 पहलू रखती हैं। ये दुआएं तौहीद के मारिफ का, इखलाकी तरबियती और अमली तालीमात का एक बहरे बेकरां है। ये दुआएं मकतब तशय्युअ की एक मुनफरिद खुसूसियत हैं और किसी भी इस्लामी या गैर इस्लामी मसलक में इस नौइयत के मारिफ वाले बेकरां समंदर की मानिंद कोई चीज़ मौजूद नहीं। मुख्तलिफ़ मौक़ों और मकामात की मुनासबत से और मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए बहुत सारी दुआएं आइम्मा अलैहिस्सलाम से नकल हुई हैं और इस तरह की दुआएं हैं कि जिनके बाद इन लोगों की ज़रूरत बाकी नहीं रहती कि जिन्होंने दुआएं लिखने को अपना कारोबार बना लिया है। कोई भी बंदा इन दुआओं की शराइत पूरा करके ख़ुद से इन दुआओं को पढ़कर खुदा के हुजूर आजिज़ी और गिरिया उज़ारी कर सकता है। इन दुआओं की शराइत में से एक अहम तरीन शर्त दुआओं पे पुख्ता एतक़ाद का होना है। लिहाजा रिवायात में दुआ करने की बहुत ताकीद हुई है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा इन मोमिन बंदों को दोस्त रखता है जो दुआएं पढ़ते हैं। यह हदीस भी वसाइल शिया में मौजूद है, जिल्द नंबर 7 में, सफ़ा नंबर 26 है, रिवायत का नंबर 6 है। ज़िक्र करना, सफ़ा नंबर है 383। गुज़िश्ता अबहास की रोशनी में देखें तो ज़िक्र की 3 किस्में हैं, ज़िक्र क़ल्बी, ज़िक्र अमली और ज़िक्र ज़बानी। ये तमाम अस्कार अपनी अपनी जगह ख़ास अहमियत के हामिल हैं और इनके अपने असरात हैं। इनमें क़ल्बी और अमली की बुनियादी हैसियत है जिसका ज़िक्र हमने गुज़िश्ता मुबाहिस में किया। ज़िक्र लफ्ज़ी
یا زبانی وہ ہیں جن کی مختلف کاموں، دنوں اور جگہوں کے لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے تاکید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان سے غافل نہ رہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن جب جب خدا کو یاد کرتا ہے وہ مستقل نماز کی حالت میں رہتا ہے، چاہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹے ہوئے، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ صاحبان عقل وہی ہیں کہ جو قیام کی حالت میں بیٹھے ہوئے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے بھی اس کو یاد یا اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ میں ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 105، روایت کا نمبر 5۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اے موسیٰ کسی بھی وقت مجھے یاد کرنا نہیں بھولنا، کیونکہ جو مجھے یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 7 میں ہے، صفحہ نمبر 150، روایت کا نمبر 5۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سخت ترین بندہ وہ ہے کہ جو صحیح سلامت اور فارغ ہو مگر اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان پر خدا کا ذکر نہ لائے اور اس کو یاد نہ کرے۔ یہ حدیث بھی وسائل شیعہ کی جلد نمبر 7 میں ہے اور صفحہ نمبر 151 ہے اور روایت کا نمبر ہے 6۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے حد مقرر ہے کہ وہ کب ختم ہوگی، جیسے کوئی کام اختتام کو پہنچ جائے اور بندہ سمجھے کہ اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں سوائے ذکر خداوندی کے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں کہ وہ کب ختم ہوگا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے آیت کی تلاوت فرمائی، خدا کو زیادہ یاد کرو اور صبح و شام یاد کرو۔ پھر امام نے فرمایا، میرے بابا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ جب راستے میں چلتا تھا تو وہ خدا کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اس کے ساتھ جب غذا تناول فرماتا تھا تو وہ خدا کو یاد کرتے تھے۔ وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی خدا کو یاد کرنا نہیں بھولتے تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ ان کی زبان ان کے تلوؤں سے متصل رہتی ہے اور وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ پھر انہوں نے فرمایا، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، سب سے بہترین اہل مسجد کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 154 اور روایت کا نمبر ہے 2۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کر کے ان ان گنت فضائل بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا جو خدا تک پہنچنے کے راستے پر نکلا ہوا ہے اور اس کی بندگی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ نمبر 1، وہ ہر کسی کے ذریعے سے اس تک پہنچنے والے ذکر کو اہمیت نہ دے، بلکہ پہلے مرحلے میں بہت عقیدت کے ساتھ صرف ان اذکار کو ادا کرتا رہے جو حقیقی اہل ذکر، اہل بیت سے اس تک پہنچے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام دنیا کے حقائق اور انسانوں کے مزاج پر احاطہ رکھتے ہیں۔ وہ انسان کی مختلف ضروریات سے واقف ہیں، خاص طور پر روحانی ضروریات سے، اس کے ساتھ ساتھ بندے کی تمام ضروریات اور خدائی کمالات کے، اس دنیا اور بندے کے وجود میں ظہور کے باہمی تعلق سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ خدائی کمالات کے جلووں کو ظہور اسماء الہی و صفات الہی کہا گیا ہے۔ اس طرح سے ائمہ علیہم السلام کے ذریعے سے ان حقیقتوں کو جاننے کی درخواست اور ان کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ تمام اذکار اہل بیت علیہم السلام کی سیرت اور گفتار سے ہی سیکھنے اور اخذ کرنے چاہیے۔ نمبر 2، بہت ہی عقیدت مندی اور خلوص کے ساتھ ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر پوری توجہ اور یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو یقیناً ہمیں کوئی بھی ضرر نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہم نفع بخش نتائج حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 3 ہے کہ اگر کوئی اسے کسی خاص ذکر کو پڑھنے کے لیے کہے تو وہ اس پر مشروط بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ذکر دینے والا پوری عقیدت اور توجہ سے ائمہ علیہم السلام کی باتوں کو سمجھتا ہو اور ان کے توحیدی، اخلاقی، تربیتی اور عملی معارف سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس شخص کا ائمہ علیہم السلام کے تربیتی منصوبے اور ہر ذکر کے خاص دستورات سے خوب واقف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 ہے ان اذکار کو پڑھنا کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے پہنچے ہیں
اور وہ سب کے لیے ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو کسی تربیت کے استاد کے بغیر خدا کی بندگی کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں خاص توجہ ان اذکار پر دی گئی ہے: ذکر تعقیبات نماز، ذکر صبح و شام، ذکر شب جمعہ اور ذکر روز جمعہ، خاص مہینوں کے اذکار جیسے کہ رجب، شعبان، رمضان، ذی الحجہ وغیرہ کے اذکار۔ یہ اذکار تمام طور پر مجموعہ ہیں استغفار کا، تحلیل اور تکبیر کا، اللہ اکبر کا، تمہید کا، صلوات کا اور استعاذہ کا۔ استعاذہ یعنی شیطان اور جن و انس کے شر سے، نفسیاتی، روحانی، مادی بلاؤں کے شر سے اور نقصان سے خدا کی پناہ طلب کرنا۔ ہر ایک ذکر انسانیت کے لیے کسی نہ کسی آفت، پریشانی اور درد کی دوا ہے۔ یہاں ہم نے بیان کیا تحلیل کے معنی ہیں لا الہ الا اللہ، اور تمہید یعنی الحمدللہ۔ گراں قدر کتاب مفاتیح جناں ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو ان اذکار کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ان آثار کے منابع سے استفادہ کرے تو ان کو کتاب اصول کافی، وسائل شیعہ، مستدرک وسائل میں باب ذکر، شیخ بہائی کی کتاب مفاتیح الفلاح سے رجوع کرنا چاہیے۔ پھر ہے موت کو یاد رکھنا، اور صفحہ نمبر ہے 386۔ بہت سی روایت میں موت اور آخرت کو یاد رکھنے کی حد سے زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس سے روح کی پاکیزگی میں، غیر خدا سے تعلقات منتقل کرنے میں بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: لذتوں سے بے رغبت کرنے والے کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ان سے پوچھا گیا: اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لذتوں سے بے رغبت کرنے والا کون ہے؟ فرمایا: موت۔ بے شک سب سے زیادہ ہوشیار مومن وہ ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تیار رہتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 82 میں، صفحہ نمبر 168 ہے، روایت کا نمبر 3 ہے۔ اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں: موت کو یاد کرنا انسان کی جسمانی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، غفلت کی جڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے، خدا کے وعدوں کے لیے دل کو ہمت و طاقت عطا کرتا ہے، انسان کے مزاج کو نرم کرتا ہے، نفسانی خواہشات کا قلقمہ کرتا ہے، حرص اور لالچ کی آگ کو ٹھنڈا کر ڈالتا ہے اور دنیا کو انسان کی نظر میں حقیر بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار میں موجود ہے، جلد نمبر 6 میں، صفحہ نمبر 133 ہے، روایت کا نمبر 32 ہے۔ اس وجہ سے قبرستان جانے اور تشییع جنازے میں شرکت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تاکہ انسان موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور بیان کیے گئے اثرات و ثمرات کو حاصل کر سکے۔ لہٰذا خدا کی راہ پر چلنے والے سالک کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ ہفتے یا مہینے میں ایک دفعہ، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، قبرستان جایا کرے اور موت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا کرے۔ پھر ہے اہل بیت علیہم السلام سے توسل، اور صفحہ نمبر ہے 387۔ توسل یعنی کسی وسیلے کے ذریعے کسی تک یا کسی مقام تک پہنچنے کے لیے مدد طلب کرنا۔ قرآن و سنت میں مومنین کو اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے دقیق اور بہترین طریقے اور رہنما سے توسل کیا جائے۔ سورہ الحمد میں ارشاد خداوندی ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں: ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اس صراط مستقیم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں۔ اسی طرح سے یہ ذہن میں رہے کہ حقیقی رہبر وہی ہو سکتے ہیں جن کو ولایت الہی کی نعمت سے نوازا گیا ہے، جو پیغمبران، سچ بولنے والے، شہداء اور صالحین ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ترجمہ تھا آیت نمبر 69 سورہ نساء کی۔ ہم دوبارہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس صراط مستقیم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔
اس طرح سے یہ ذہن میں رہے کہ حقیقی رہبر وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کو ولایت الہی کی نعمت سے نوازا گیا ہے، جو پیغمبران، سچ بولنے والے، شہداء اور صالحین ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ ایک اور مقام پر یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ارشاد خداوندی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس بارے میں اعلیٰ اور عرفہ عقل ایسا ہی حکم دیتی ہے، لہٰذا اس قسم کی راہ اور رہبر کی ضرورت کو لازمی سمجھنے کے بعد توسل کا سب سے پہلا اور بنیادی ترین مرتبہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے اور ان کے سچے دل سے پیروی کی جائے، اور اس بات کی طرف ہم گزشتہ بحثوں میں اشارہ کر چکے ہیں۔ توسل کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ان کے فضائل، تعلیمات اور سیرت میں ان کی پیروی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ ایسا کرنا ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط اور گہرا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور لازمی ہے کہ بندہ ان کے دشمنوں کے طور طریقوں سے دوری اختیار کرے اور ان سے محبت کا مسلسل اظہار کرتا رہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی کچھ لوگ مل کر ایک گروہ کی شکل میں بیٹھیں اور وہاں اللہ اور ہمیں یاد نہ کیا گیا ہو تو روز حشر اس طرح سے بیٹھنے پر وہ پچھتائیں گے اور افسوس کریں گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، ہمیں یاد کرنا، خدا کو یاد کرنا اور ہمارے دشمنوں کی تائید کرنے کے لیے ان کو یاد کرنا شیطان کو یاد کرنا ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 روایت کا نمبر 2۔ توسل کے اس مرحلے کی بے تحاشا برکات بیان کی گئی ہیں۔ توسل کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارات کی جائے۔ ایسا کرنا ان سے وفاداری اور محبت کا اعلان کرنا ہے، اور ایسا کرنے کے بہت سے آداب اور فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام میں سے ہر ایک کی مخصوص زیارت اور اس کے ساتھ ساتھ عمومی زیارت خود ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ ان کو پورے سال میں اور سال کے مخصوص ایام میں بجا لانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جس شخص کو ان ہستیوں اور ان کے طریقہ کار کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ ان کی زیارات سے فائدہ حاصل کر سکے گا۔ بالعموم تمام افراد کے لیے اور خاص طور پر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے راستے پر نکلے ہوئے ہیں، یہ ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے روزانہ کی بنیاد پر اپنا اپنا تعلق قائم کریں، ان کی زیارت کریں، چاہے وہ زیارت دور سے ہی پڑھ کر ادا کی جائے۔ مثلاً کچھ زیارات ایسی ہیں کہ جو ہفتے کے مختلف دنوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہر روز کی ایک زیارت ہے جو کسی ایک امام یا چند اماموں سے مخصوص ہے، اور یہ زیارتیں ان سے ہی ہم تک پہنچی ہیں جو مفاتیح الجنہ میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پر یہ ضروری ہے کہ سالک امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت روزانہ پڑھا کرے، چاہے وہ چھوٹی والی زیارت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تمام زیارتیں بھی مفاتیح الجنہ میں موجود ہیں۔ اس طرح سے سالک کا تعلق امام علیہ السلام کی ولایت سے مستقل جڑا رہے گا اور وہ اپنے فرائض کی طرف تمام دن متوجہ رہے گا۔ بے شک دنیا اور آخرت میں سعادت اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اعمال بجا لانے میں ان کی پیروی اور اطاعت کرتا رہے۔ توسل کا چوتھا مرتبہ، ایسی محافل کو برپا کرتے رہنا یا ان میں شرکت کرتے رہنا جن میں ائمہ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے طور طریقوں کو اجاگر کیا جائے، ان کے فضائل، ان پر ہونے والے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے۔ اس ظلم کو بیان کیا جائے کہ کس طرح ان کا حق ان سے چھینا گیا، اور جنہوں نے چھینا ان کے بارے میں بھی بیان کیا جائے۔ ان ظالموں کے طور طریقوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جائے اور ان کے مظالم کو اشک بہاتے ہوئے بیان کیا جائے، یہاں تک کہ سالک کے جذبات اور احساسات بیدار ہو جائیں اور وہ پرعزم ہو کر عملی طور پر ائمہ علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کرتا رہے۔ اس طرح کے توسل کی خود ائمہ علیہ السلام کے الفاظ میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس قدر ان محافل میں ہونے والے تذکرے بہتر، گراں قدر
اور عمیق ہوگا۔ اسی لحاظ سے بندے کا معاشرتی، ثقافتی، ولایتی، عقلی، معرفتی اور محبت کا تعلق ائمہ علیہم السلام سے گہرا اور بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بندے کا سرد آہ بھرتے ہوئے ہم پر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے افسردہ رہنا تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اس کا ہمارے امر کو احیا کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا ایک عبادت اور ہمارے رازوں کو چھپا کے رکھنا خدا کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے 226، روایت کا نمبر ہے 16۔ اسی طرح سے ان کی ولادت کی خوشی میں جشن کی محافل کو قائم کرنے کی اور اس میں حصہ لینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن ان محافل میں ان امور کو انجام نہ دیا جائے جن کو انجام نہ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ توسل کا 5واں مرتبہ یہ ہے کہ اپنی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو وسیلہ بنایا جائے۔ اسی طرح روحانی کمالات کے حصول کے لیے بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ ان سے ضرور طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مانگے جانے والی چیز ہمارے حق میں بہتر ہوگی تو خدا کے اذن سے یہ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں۔ اسلامی روایات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ الوہی اور نورانی فیض کے وسیلے ہیں، اور اس کی اجازت سے موجودات اور انسانوں کی لیاقت کے مطابق ان کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اس وسیلے تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ایک طریقہ خود ان سے ہی مدد کی درخواست اور ارتباط پیدا کرنا ہے۔ ان کے اعلیٰ اور عرفہ روحانی مقامات پر اعتقاد کے ذریعے دیگر شرائط کی فراہمی ممکن ہو جاتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی زیارات میں اور ان کی گزارشات میں اس طرح کے توسل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مراتب توسل کے فقط یہ 5 ہی مرتبے نہیں ہیں۔ بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ تمام سطحیں باہمی طور پر اس طرح کی ہیں کہ ان میں سے ایک کو انجام دینے سے دوسرے کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی۔ روزہ رکھنا، صفحہ نمبر ہے 391۔ اہم ترین امور میں سے ایک یہ کہ جس کا انسان کی روح اور جسمانی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑتا ہے، اور جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے بھی عنوان بصری سے سفارش کی، وہ پیٹ بھر کے کھانے سے دوری اختیار کرنا اور دوسری بہت سی روایتوں کے مطابق بھوک اور فاقے کی حالت میں رہنا ہے۔ فاقہ کرنے اور بھوکا رہنے کا سب سے بہترین طریقہ اور روزے سے رہنا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ مستحب روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل اور برکات بیان ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ایک مستحب روزہ رکھے تو اگر اسے اتنا سونا دیا جائے کہ جو روئے زمین کے برابر ہو، تب بھی روز حشر سے پہلے اس کے ایک مستحب روزے کا ثواب ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہ حدیث ہے معانی الاخبار صفحہ نمبر 409، روایت کا نمبر ہے 91 پر۔ اور اگر کوئی رضا الہی کی خاطر صرف ایک روز مستحب رکھے تو لازمی ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ حدیث ہے امالی صدوق صفحہ نمبر 443، روایت کا نمبر ہے 2۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، خدا نے خلوص کو پختہ کرنے کے لیے روزے کو واجب قرار دیا۔ اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 96 میں صفحہ نمبر ہے 368، روایت کا نمبر ہے 4۔ روزے کی فضیلت کے لیے امام صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد ہی کافی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 63 ہے اور روایت کا نمبر 6 ہے۔ اور روزے دار کا سونا عبادت اور اس کا سکوت تسبیح پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کے اعمال اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ حدیث ہے من لا یحضر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73، روایت نمبر 1783 میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کی بدولت سارے اعضاء و جوارح قابو میں رکھنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کامل روزہ وہ ہوتا ہے جس میں امام علیہ السلام کے قول کے مطابق بندے کے کان، آنکھیں، بال، جلد اور دوسرے اعضاء بھی روزے سے
ہوتے ہیں اور حرام کام انجام نہیں دیتے۔ یہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی بہت سی خواہشات قابو میں رہتی ہیں اور انسان اپنے نفس، قلب اور روح کو بھی روزے دار بنا دیتا ہے۔ اس طرح سے انسان اس روحانی جد و جہد میں انسانیت کے اعلیٰ ترین مقامات تک جا پہنچتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے بیچ اپنی فکر اور سوچ کا اچھی طرح سے خیال رکھے اور نفس کو دنیا کی لذتوں سے دور دور رکھنا مفید ترین روزہ قرار پاتا ہے۔ یہ حدیث ہے غر الحکم، روایت نمبر 5874۔ ائمہ علیہم السلام کی نصیحتوں اور دیگر بیانات کی روشنی میں جو روزے کے بارے میں ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ انسان اپنے عملی منصوبے میں جہاں تک ہو سکے ان پر عمل کرے۔ اس کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کرے کہ اگر کوئی ہر مہینے 3 روزے رکھے تو وہ اس شخص کے جیسا ہے کہ جو پورے سال روزے رکھتا ہے۔ اور یہ ہے حدیث دائم الاسلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283 میں۔ اور اگر یہ 3 روزے ایک دوسری روایت کے مطابق اسلامی مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کو اور مہینے کی 15 تاریخ کے بعد والے بدھ کے روزے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ دوسرے مہینوں کے روزے خاص طور پر ماہ رجب، شعبان اور ذی الحجہ اور محرم کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ انسان اس معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرے اور افراط اور تفریط سے بچے۔ اپنی جسمانی حالت، گھریلو معاملات اور دیگر امور کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت مقدسہ کے خاص احکام کے مطابق عمل کرے تاکہ مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ تاہم جس حد تک بھی ممکن ہو بندہ عملی طور پر اس طرح سے توسل کرتا رہے جو گزشتہ مختلف بیانات میں ہم نے بیان کیے، موضوعات میں بیان کیے گئے ہیں، تو خداوند تعالیٰ ان کے روحانی اثرات اس کے وجود پر نازل فرمائے گا۔ اس طرح سے سالک اس قابل ہو جائے گا کہ خداوند تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کے مزید اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکے اور ائمہ سے اس کے بہت گہرے تعلقات قائم ہو سکیں گے۔ اگر انسان توسل کے مراتب سے اور ان تمام امور بندگی سے کہ جن کو اس فصل اور دیگر فصلوں میں بیان کیا گیا ہے پیوستہ رہے تو خدا اس کے نورانی اثرات اس کی روح پر مرتب فرماتا ہے۔ نتیجتاً سالک خداوند تعالیٰ کی بندگی کے اعلیٰ ترین مقامات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور ائمہ علیہم السلام سے اس کا ایک گہرا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ بندگی کے ان اعلیٰ ترین مقامات، ان سے مراد وہی حقیقی بندگی ہے کہ جس کو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ اعلیٰ ترین مقامات تک رسائی سے ائمہ علیہم السلام کے علوم حقیقی اور ان کی ولایت کی حقیقت اور اس کے نورانی مقام تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے، اگرچہ اس سلسلے میں سالک کو ایک مخصوص استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اخلاص کے مراحل طے کراتا ہے، خلوص کے انتہائی مرحلوں تک لے جائے اور یہاں تک کہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ منزل مقصود عبارت ہے توحید کے عالموں کی جلوہ نمائی کے دیدار سے اور خدا کی معرفت کے مقامات تک پہنچ جانے سے۔ بندہ جب بندگی کے ابتدائی مراحل طے کر لے کہ جن کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے تو مقامات بالا کی طرف سفر کرنے کا خود کو اہل پائے گا، اور اگر وہ خدا اور اہل بیت علیہم السلام کے در پر گدائی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کے لیے استاد خاص مقرر فرما دے گا۔ الوداعی گفتگو اور صفحہ نمبر ہے 394۔ یہاں پہ مترجم ہیں جو ثقلین زیدی صاحب، وہ الوداعی گفتگو بیان کر رہے ہیں، انہی کی زبانی ہم آپ کو یہ نظر کر رہے ہیں۔ آخر میں خداوند متعال اور ائمہ علیہم السلام سے درخواست گزار ہوں کہ مجھے اپنے حقیقی بندگی کے اعلیٰ مقامات تک رسائی ملے اور اس کے اہل بیت علیہم السلام کے نورانی مقامات کو درک کر سکوں۔ اپنی اس چھوٹی سی کاوش کا ثواب، اگر اس کا کوئی ثواب ہو، تو اپنے والد بزرگوار کی نیک روح کو ہدیہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے بندگی کے طریقے مجھے سکھائے۔ اس کا ثواب میرے استادوں کو بھی پہنچے جنہوں نے میرے والد کے بعد مجھے اس راستے اور اس کے طور طریقوں کی تعلیم دی۔ میں اس کتاب کا ثواب اپنے اساتذہ یعنی قرآن مجید کے عظیم الشان مفسر
آیت اللہ عظمیٰ علامہ محمد حسین طباطبائی علیہ رحمۃ اللہ، حضرت آیت اللہ حق شناس اور عارف کمال الحاج شیخ علی سعادت پرور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس عظیم شخص کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں جو خداوند عالم کی بندگی اور ائمہ علیہم السلام کی ولایت کا کچھ حق ادا کر پایا اور ایک اسلامی حکومت کو قائم فرمایا۔ ہماری مراد ہے آیت اللہ عظمیٰ سید روح اللہ موسوی خمینی صاحب سے۔ یہ تحریر آج امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے روز شہادت سے ذرا پہلے سال 1429 ہجری قمری میں ان کی عظیم الشان بیٹی کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ علیہم السلام کے جوار میں اپنی تکمیل کو پہنچی۔ اردو ترجمہ 2020 کی زیارات میں ایرانی انقلاب کی سالگرہ کے دنوں میں قم المقدسہ میں حرم حضرت فاطمہ معصومہ علیہم السلام میں شروع ہوا۔ ترجمے کے دوران مولانا مدثر ترمیزی، مولانا نصرت عباس بخاری اور آیت اللہ استاد باقر تحریری حفظ اللہ کی شفقت اور عنایات اور رہنمائی مسلسل ہمت بندھاتی رہی۔ اس کتاب کے ترجمے کی تکمیل حضرت فاطمہ معصومہ علیہم السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کا اس خاکسار پر ایک اور احسان ہے۔ ثقلین زیدی، جولائی 2022، کراچی۔ اب کتاب کے اس آخری 3 صفحات پر ان کتب کی تفصیل ہے جو اس کتاب کے ترجمے میں استفادہ حاصل کیا گیا، جس کو ہم حاشیے میں گائے بگائے آپ لوگوں کی نظر کرتے رہے، اور اب اس وقت ہم اس کو بیان نہیں کر رہے کیونکہ آپ تک پہنچ چکی ہیں یہ ساری کچھ۔ اور آخر میں جو ہے گزارش ہے ایک کہ اس میں لکھا ہے کہ چونکہ ہر زیر بحث موضوع سے متعلق متعدد قرآنی آیات اور احادیث بمع حوالہ جات اس پوری کتاب کی کہکشاں میں جلوہ نما ہیں، لہٰذا پوری احتیاط برتی گئی ہے کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، لیکن پھر بھی اگر کہیں کوئی کتابت کی غلطی یا ترجمے میں کمی رہ گئی ہو تو ارباب عقل و دانش اور علماء کرام اور ذاکرین اعظام سے دستبستہ گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی آپ کی نظر سے گزرے تو نشاندہی فرما دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کو دور کر دیا جائے گا۔ چند مقامات پر مقامی علمی ماحول اور عوامی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے مترجم کی وضاحت، مترجم کا نوٹ یا مترجم کو حاشیے میں لکھ کر مترجم کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے تاکہ حضرت استاد کی بات صحیح طرح سے قاری تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ، اس رب کریم کا ہزارہ شکر کہ جس کی توفیق اور فضل سے آپ تمام سامعین کی سماعتوں کی نظر یہ بہترین کتاب بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو انشاءاللہ پھر کسی بہترین کتاب کے ساتھ خدمت کے لیے حاضر رہوں گی۔ طالب دعا سیدہ طاہرہ عباس جعفری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں دعا گو ہوں اور اب سب لوگوں سے بھی ملتمس ہوں کہ خاکسار کو دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنی اس کاوش کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کرتی ہوں، اور اس سے جو ثواب مجھے حاصل ہو، اگر امام کی نظر خاص ہو تو وہ تمام ثواب آپ تمام سامعین کے مرحومین اور اپنے مرحومین کو ہدیہ کروں گی، خصوصاً اپنے والدین کو اور اپنے شوہر نامدار کو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔